बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद पट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, एक तरफ मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों ने लाखों लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। सैलाब की बुनियाद बेबाद में एक ही होता है, सबसे पहले सैलाब ज़दगान जो फंस चुके हैं, इसमें अरबों रुपए की फसलें, घरेलू नुकसान के अंदाजे इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। उन्हें महफूज मकाम पर पहुंचाना, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना और खसूसन रेस्क्यू टीमों के पास टार्चर, वक्ती दवाइयाँ और सांप से डसे, क्योंकि ऐसे मौके पर जहरीले जानवर सैलाब ज़दगान इलाकों में चले जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, फोटो सेशन अपनी जगह, हुक्मरानों की जिम्मेदारी अपना। जिस मुल्क में सहाफ़ी के सवाल करने पर मौसूफ वजीर साहिबा कहे कि दूसरों की माएँ तो शायद लिबास पहनना पसंद नहीं करती, वहाँ मुल्क से आइन कानून और हकायक अवाम के लिए क्या लाना। सियासी रंगबाजियाँ, सियासी शोबदाबाजियाँ, हवस इक़्तिदार ने हमें ज़हनी तौर पर गुलाम बना दिया है। मौजूदा हुक्मरान हो या मादी में, मैं मादी में ये नहीं कहता रहा कभी कोई आइडियल हुक्मरान रहे हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने, इक़्तिदार के नशे और इनको लाने वालों ने इतना अंधा कर दिया है कि वो आइन तो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करने के साथ साथ आइन तोड़ना, कानून तोड़ना और सियासी मुखालफिन को कुचलने, और एक ही मरी में मीटिंग होती है, इमरान खान माइनस करा दे मैं वारी जाऊँ, मैं सब कुछ तेनू दे दिया, इमरान खान वानिस करा दे। और ये क्यों नहीं हकीकत मानते कि इमरान खान को आपकी जेल में हर किस्म की सख्तियां, पीटीआई के तमाम लीडरान को, जिसने आपके साथ डील नहीं की, चंद लोगों को सजाएं नहीं होगी। जो लाहौर से एक एमपी है जो इमरान खान का स्टाफ था, उसे कभी सजा नहीं होगी क्योंकि वो विकेट के दोनों तरफ खेलता है। लेकिन इमरान खान सबको भी बात हमेशा कैदी 804 को लेट में आती है कि मीर जाफर जब जेब में रखे हों। खैर नारिन, कहा जा रहा है कि आला सतही मीटिंग में सैलाब ज़दगान की बजाय जोर दिया गया कि नवंबर कैसे गुजारना है, इमरान खान को सियासत से आउट कैसे करना है। हर ताकत नाकाम हो चुकी, हर हरबा इस्तेमाल हो चुका। सैलाब की मुख्तसर बातें बताऊं, यकीनन वज़ीर आला कर रही होंगी कल, लेकिन वो उन्होंने फ़ज़ाई जायजा भी लिया। ये तस्वीर देखें, नवाज शरीफ मादी में जब भी सैलाब आता है, इस किस्म की तस्वीरें आती हैं, फ़ज़ाई जायजा उस वक्त का वज़ीर आज़म वज़ीर आला होता है और सामने कोई अफसर बैठा होता है और वही नक्शा खोला होता है जिससे सैलाब ज़दगान को कोई फायदा नहीं होता। इस तरह मादी में भी सारे करते रहे, नवाज शरीफ भी करते रहे, शहबाज भी करते रहे, उस्मान बुज़दारदा थे, अल्लाह पति उसने जो पंजाब से दुश्मनी की, लेकिन मरियम नवाज साहबा उससे 1000 गुना करप्ट, नाअहल और बाज मफाद पस्त लोगों को तैनात करके करेंगे, लेकिन शायद उन तक ये हकीकत नहीं जा रही। नाज़रीन, सैलाब की एक तो पहले पेश की महकमा मेट ने कहा था 10-15 दिन पहले बारिशें आ रही हैं। ये बात मान लेनी चाहिए कि हमने एहतियाती तदाबीर नहीं की, सैलाब कश्तियों को पूरा तैयार नहीं किया। किस इलाके में कितना पानी होता है ये मुतलका इंतजामियों को पता होता है। 1988 में जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैलाब आया था तो 5.5 लाख से ज्यादा क्यूसिक पानी रावी पे टकराया था, और आज 2 लाख से भी कम टकराया है। लेकिन आज जो सियालकोट में तबाहकारियां हुई, 24 घंटे घरों और इलाकों से पानी नहीं निकला, कहते हैं 2 घंटे बाद पानी निकल गया। वो खुदा के वास्ते मुसीबत ज़दा लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। जिस घर में पानी गया उसका सामान तबाह हो गया, उसकी बिजली, उसकी सब कुछ तबाह हो गया, घर का फर्नीचर तबाह हो गया, गरीब आदमी की झोंपड़ी तबाह हो गई, जानवर बह गए, उनके सारी उम्र की कमाई चले गई। लेकिन इस दफा तो पूरा इलाका आया रावी किनारे, और ऐसी सोसाइटियां बनाई क्यों गई? सोसाइटियां हैं किन किन के नाम क्यों नहीं देते? और फी सोसाइटी में कितनी जगह है और कितनी ये फरोख्त करते हैं, अरबों रुपए का फ्रॉड करने वालों को, इसके बारे में हुकूमत इश्तिहार क्यों नहीं देती? खैर नाज़रीन, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा कश्तियों पर जाकर पता चला रही है टार्चर और खाने का सामान हो, खुश है कि नहीं। मोहतरमा यकीनन आप जाएं, आप वज़ीर आला, लेकिन डीसी और कमिश्नर किस मर्ज की दुआ है? उन्हें तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और आपको गाइड बताना चाहिए, मैडम हमने इतनी एमरजेंसी लाइटें खा ली हैं, खाने पीने का सामान कर लिया, फलां फलां इलाके से रेस्क्यू कर लिया, दरिया के किनारे में वापस आकर
سب سے موقع ہے کہ لوگوں کو جو محصور ہیں، جن کی زندگی ہے، جنہوں نے ان کو نکالیں، ان کے لیے کیمپ کا بندوبست کریں، اسکول خالی کرائیں اور ان کو کھانے پینے کا انتظام دیں، جانور کے لیے، ان کے جانوروں کے لیے پٹھے شٹے کا انتظامات کرے۔ اور سیلاب میں سب سے زیادہ زہریلے جانور جاتے ہیں، سانپ کے ڈسے ہوئے کی دوائی ایمرجنسی ٹیم ریسکیو کے پاس ہوگی، یقیناً ریسکیو جوان بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے اس سے پہلے 1988 میں سیلاب میں بلوکی میں سے 3,85,000 آیا تھا، آج 1,00,000 بھی نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود تباہ کاریاں زیادہ ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں نے گرین کو براؤن کرا لیا اربوں روپے مبینہ کرپشن دے کر۔ ایکڑوں میں یہ جگہ لیتے ہیں اور مرلوں میں بیچتے ہیں۔ میں نے لاہور میں 15 سے 20 زیادہ 50 کے قریب اس سوسائٹیوں کو مالکہ کو جانتا ہوں، انہوں نے جگہ کیسے ہائر کی، ایکڑوں میں لی، مربوں میں بیچی۔ ایل ڈی اے سے تو 5 مرلے کا این او سی آپ بغیر رشوت کے لے لیں تو آپ کو سب سے بڑا ملک کا اعزاز دینا چاہیے، لیکن یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایسی جگہ لے لیتے ہیں، پیٹرول پمپ ایسی جگہ لیتے ہیں جہاں قانون نہیں زیادہ دیتا۔ حکومت کا صرف فوکس ہے عمران خان کو مائنس کرنا۔ بھائی اس کو گرفتار کر لیا، اس کی مقبولیت، قبولیت اور منظوریت تینوں میں اضافہ ہو گیا، موجودہ حکمرانوں کو شکست فاش ہوئی۔ آپ نے جیل میں ڈالا، اس کی بجلی بند کی، اسے گندے پانی وضو کے لیے دیا، اس کی کتابیں چھین لی جو سب سے زیادہ اس کا تھا، لیکن اس کی مقبولیت قبولیت نے آپ کو عوام میں نکلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ نون لیگ کی قیادت اب عوام میں نہیں جا سکتی، غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں 10 سیٹیں بھی پنجاب میں نہیں جیت سکتی۔ اب کچھ لوگ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں عمران خان کو کھڈے لین لگانے کا کہا جا رہا ہے۔ یار آپ کی ابھی ہوس نہیں بڑھی اقتدار لینے کی؟ 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد آیا، آپ خود کہتے تھے عدم اعتماد اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا، نواز شریف ہو، شاہد خان عباسی ہو، شہباز شریف ہو، پوری مسلم لیگ اور پیپلز جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ ہو، لیکن آپ نے عمران خان کے حمایتیوں کو اپنے ساتھ ملا دیا۔ آپ نے نگران حکومت 90 دن کی بجائے 1 سال کر کے اربوں روپے کھا گئے، خربوں روپے کھا گئے، مبینہ کرپشن کے الزام زد الزام، لیکن کسی ایک کے خلاف کارروائی نہیں۔ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا، ان کا نہیں مانا، لیکن وہ آپ نے اس سے بلہ کا نشان چھین لیا۔ آپ نے اس کی پارٹی کے لوگوں کو حلقے میں کاغذ جمع نہیں کرانے دیے گئے، تجویز کندہ اغوا کر لیے گئے، گھروں میں 50 دفعہ چھاپے مار کے توڑ پھوڑ کی گئی، پھر لوگوں نے چن کے 80 سالہ عورت نے عمران خان کے منتخب لوگوں کو ووٹ ڈالا۔ آپ نے راتوں رات مینڈیٹ چوری کر لیا۔ اس چوری پر آپ کو خدا کا خوف نہیں آیا؟ آپ کے دل میں رحم نہیں آیا کہ وہ 25 کروڑ عوام جو 5 سال میں ایک موقع ملتا کہ اپنی مرضی کی جماعت کے، اپنی مرضی کے لیڈر کو دینے کا، وہ بیلٹ پیپر ایک بینک کا امانت ہے حکومت کی، اس کو توڑ کر بلے کی بجائے یا عمران خان کے منجاز بدل کی شیر میں ووٹ گننے والے RO یا پریزیڈنٹ افسروں نے مرنا نہیں؟ کیا انہوں نے کو نواز شریف نے جنت میں لے جانا ہے معاذ اللہ، یہاں اور عمران خان نے لے جانا ہے؟ یہ تو آپ کے امان ہے اور اللہ کا رحم اور نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے جانا ہے۔ آپ نے پوری کی پوری طریقے انصافوں کو چل دیا۔ عرش شریف سے لے کے کاشف عباسی تک 50-60 زیادہ صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو نوکریوں سے نکلوایا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا، دھمکیاں دی گئی، نئے رپورٹروں کو شاکر روان اور دیگر کئی لوگوں کو۔ ایک طویل داستان ہے آپ کے ظلم کی کہ سیاہی بھی ختم ہو جائے اور کاغذ بھی ختم ہو جائے، لیکن آپ اب نومبر کو ایشو بنا رہے ہیں، کبھی صوبوں کی شدنی چھوڑے ہیں۔ بھائی صوبے اگر انتظامی طور پر عوام کے لیے بہتریاں تو 100 دفعہ بنے، اس کی تو کوئی مخالفت کر ہی نہیں سکتا پاکستانی، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اس لیے کہو کہ وہ کہ جنوبی پنجاب بن جائے تو ہمارا آدھا ہو جائے گا، تو پیپلز پارٹی تو ویسے ہی ماری گئی، سندھ، حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں تو اس کی گرفت ہی نہیں ہے، وہاں تو طریق انصاف کلین سویپ کر جائے گی یا دیگر دوسری جماعتیں کر جائیں گی، تو ان کے اربوں خربوں کھانے کی تو دکان بند ہو جائے گی، وہ کیسے صوبے بننے دیں گے؟ خیر، کہا جا رہا ہے سجی دکھا کے خبی مارن گے تو عمران خان کو ڈرا کے جی نہیں تو اس کی رہا اور یہ جان بیلے کرو ہو جائیں گی، اس کے اوپر کیس جھوٹے عدالتیں آزاد کر دیں گے، عدالتوں پر دبائی نہیں ہوگا تو ابیا نہیں ہوگا، تو طریق انصاف سمیت جتنی بھی سزائیں ملی ہیں، گوہر ایوب ہو، یاسمین راشد ہو، عمر چیمہ ہو ہمارا دوست، میاں محمود رشید ہو، اور جتنے بھی، وہ تو ہائی کورٹ سے پہلی پیش میں اڑ جائیں گی، تو وہ رہا ہوگا تو لاکھوں کروڑوں لوگ اسے ریسیو کرنے آئیں گے۔ اگر 10 لاکھ آ جاتا ہے
تو آپ کو نئے الیکشن کا آپشن ہی نہیں ہے۔ ہماری اطلاع ہے کہ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا 2 سال پہلے، 3 تاریخ کو ان کو کہا گیا ملک سے چلے جاؤ نہیں تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد 5 دفعہ ہو رہی۔ اس نے کہا نہیں، جو کرنا ہے کرو، میں عوام میں جس میں سیاسی شعور آ گیا ہے، جو چوری کے مینڈیٹ کے خلاف کھڑی ہے، جو عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑی ہے، جو جمہوریت کے لیے کھڑی ہے، ملک میں رول آف لا کے لیے کھڑی ہے، میں ان کو تنہا 2 خاندانوں کے سپرد نہیں کروں گا جنہوں نے ہمیشہ عوام کا مال لوٹا اور چند ٹگوں کو اربوں روپے کی پراپرٹی کے لیے آئین اور قانون کو توڑ کر طاقتوروں سے ڈیل کر کے ملک سے باہر بھاگتے ہیں اور ڈیل سے ملک میں آتے ہیں اور پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کا یا کسی بھی لیڈر کا یہ قصور نہیں کہ وہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، وہ عوام کے مینڈیٹ کے لیے کر رہا ہے۔ آپ نے صحافیوں کو سچ بولنے پر ارشد شریف کو شہید کیا، اوپر سے کرایا اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا کینیا ٹیم بھیجنی ہے، دھمکیاں اس کو یہاں ملی، نوکری سے پہلے یہاں سے نکال دیا گیا، گھر میں وہ سوتا نہیں تھا، روزانہ میری اس سے بات ہوتی تھی، سم وہ استعمال نہیں کرتا تھا، پاکستان چھوڑنا پڑا، دبئی سے نکلوایا گیا، ان لوگوں سے سامنے تفتیش کرو جو اصل ملزمان ہیں، جو بھی ہے کراسی پور، ان کو سزائیں دو۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہید ارشد شریف کی جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست مسترد کر دی اور 1 سال بعد اس کا فیصلہ کیا۔ جواد بنایا کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہوا ہے۔ شہید ارشد شریف کی شہادت کو تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کو 1 سال بعد یاد آیا کہ یہ فیصلہ ہے۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات فوری طور پر کرائی جائے جو اس کے والدین نے دی ہے، اس کی فیملی نے دی ہے۔ اس کو شہید کیے 3 سال ہونے والے ہیں، لیکن صحافی انصاف کے منتظر ہے۔ دوسری طرف آپ نے صحافیوں کا معاشی قتل کیا، قاتل ہیں، قاتل قاتل۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کی سزا دیں، صحافی آئین اور قانون سے بالا نہیں۔ لیکن آپ کو عمران خان کے بغض عمران میں، اس دشمنی میں اتنے آگے چل رہے ہیں کہ آپ نے ملک کو مذاق بنا لیا ہے، ملک کو لوٹ لیا ہے۔ شاید اسی لیے جسٹس طارق محمود جہانگیری کہتے ہیں جو جج جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے اس پر اللہ کا قہر نازل ہو، اور جو صحافی جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، پلانٹڈ سٹوریاں دیتا ہے کسی بھی دور میں، موجودہ نہیں، اس پر بھی اللہ کا قہر نازل ہو۔ اور جو انتظامیہ سرکاری افسران جان بوجھ کر حکمرانوں کے لیے، اس کے مخالفین کے لیے، چاہے پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے، جھوٹے مقدمات بناتی ہے، جھوٹے چلان کرتی ہے، جیلوں میں ڈالتی ہے، غلط فیصلے کرتی ہے، ان سب پر اللہ کا قہر نازل ہو، اور ہر جھوٹے پر۔ خیر ناظرین، اسی لیے وہ نعیم بخاری جو سینئر قانون دان ہے، انہوں نے کہا عمران خان ایک مشکل پسند انسان ہے، اس کا اللہ اور دین اسلام پر ایمان بڑا پختہ ہے۔ عمران خان کو سیاست دان نہیں، وہ ایک خیال ہے، ایک سوچ بن چکا ہے، اور سوچ کو کچلنا مشکل ہوتا ہے۔ عمران خان جب بھی باہر آئیں گے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یاد رکھیں 25 کروڑ عوام کے ذہنوں کو آپ بدل نہیں سکتے۔ ایک ماں کے ٹوینز بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ان دونوں کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے۔ سوچوں پہ پیرے نہ لگاؤ، بولنے پہ لگا سکتے ہو، حق مانگنے پہ لگا سکتے ہو، انتقامی کارروائیاں بھی کر سکتے ہو۔ 50 سال ہارون رشید نے صحافت کی، 60 سال، تو 1 2 4 کلپ اپنی مرضی کے نکال کے بھیج کے سینئر کو اس پہ پابندی لگوا دی، ظفر حلالی پر لگوا دی آپ نے۔ اسی طرح ارشد شریف صابر شاکر کو ملک چھوڑنا پڑا، عمران ریاض کو پروگرام، اس سے پہلے اپریل 2019 سے پہلے کتنی دفعہ نکالی، ایکسپریس میں اس نے کیا، ڈان اس نے مختلف ٹیویوں میں کیا، سمیع ابراہیم کو اٹھا کر لے گئے۔ کیا یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی؟ یہ تاریخ ہے، کوئی نہ کوئی لکھے گا، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سیاسی جماعتوں کے خلاف بدلے لیں، لیکن عوام سے کیوں بدلہ لے رہے ہیں؟ عوام کے ڈاکے مارنے والے واجب السزا ہے، ان کی مدد کرنے والے اس سے زیادہ مجرم ہے قوم کے۔ اصل مجرم یہ ہے، جب تک ان کو سزا نہ دی، یہ دھرتی اس گند سے صاف نہ کیا تو ایک ہولناک مستقبل ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عدنان عادل سینئر تجزیہ نگار ہے، انہیں بھی میرا حالہ کسی ٹی وی پہ نہیں آنا دیتا، اختلاف رائے کو تو یہ غدار بنا دیتے ہیں 1 سیکنڈ میں۔ اللہ ہم سب کو ملک سے محبت کرنے کی، خوف خدا رکھنے کی، سچ بولنے کی، ظالم حکمران کے خلاف سچ بولنے کی ہمت عطا فرمائے سب کو، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، جتنے بھی پاکستان میں۔ وہ کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کا رونا رو ہو،
انڈیا پر الزام لگا دو اپنی بد انتظامی نااہلی کرپشن سے توجہ ہٹائی جا سکے. جب 10 دن پہلے تھا کئی دفعہ سیلاب آیا تو آپ انتظامات کیوں نہیں کرتے؟ غریب کی جھونپڑی اجڑ گئی. سیالکوٹ میں کہتے 2 گھنٹے پانی ہو گیا، 4-3 فٹ گھروں میں آج بھی پانی ہے، 24-24 گھنٹے 36-36 رہے. لیکن آپ نے جھوٹ بولنے کی قسمیں کھائی ہیں. میڈیا آپ کی مرضی کے بغیر سچ نہیں کر سکتا. ہارون رشید صاحب سینئر صحافی جنہیں آپ کا معاشی قتل کیا، اور بہت ساری میرے پاس داستانیں ہیں، کون سی خبر پر کون سا پریشر پڑا، کس خبر کے لیے فون آتا ہے، اس کو سب کور کرو. آپ نے تو ضیاء الحق مشرف کا دور آپ سے بہت اچھا تھا. نواز شریف نے آ کے نعرے لگائے، احتجاج کیا، شہید بے نظیر، تمام وکلا برادری، تمام صحت سوائے کاف لیگ کے. لیکن انہوں نے کسی کو ظلم نہیں کیا. لیکن آپ نے تو ظلم کا بازار گرم کیا. جب ظالموں کی داستان لکھے گی موجودہ حکمرانوں آپ سر فہرست ہوں گے. ہارون رشید کہتے ہیں جعلی حکومت سیلاب سے نہیں نپٹ سکتی. یہ کاروبار کرے یا عوام کی خدمت، لوٹ مار کرے یا دکھ درد کے ماروں کی مدد. بحران بڑا ہے، حکمران چھوٹے ہیں، چھوٹے ہی نہیں بدعنوان بھی. انہیں گھر بھیجے بغیر پاکستان کے دن نہیں پھریں گے. ہارون رشید سینئر صحافی جو نوکری سے نکالنے سے راڑ واقع نے لگایا. بدعنوان کوئی بھی شخص ہو، وہ جہاں بھی کام کرتا ہے اللہ کی رحمت اور برکت اٹھ جاتی ہے، شر سے خیر نہیں ہوتی. وہ حکمران جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ موجودہ اپنے محکمے اداروں کے لیے بدنام دہ اور حکومت کے لیے بھی آنے والے گواہ ہوں گے. مریم اورنگ نواز صاحبہ، نواز شہباز شریف صاحب، آپ وزیر اعظم ہیں. تحریک نجات میں جو افسر جو ظلم کچھ اس کا 5% بھی نہیں ظلم کر رہے تھے جو آج ہو رہا ہے، انہی کو آپ نے لگایا ہوا. ایک ایک کے نام مجھے یاد ہے، کسے کون کس کس ورشوں میں لگتا رہا اور لگ رہا ہے. خدا کے لیے آنےسٹ کمپیٹنٹ عوام کی خدمت کرنے والے لوگ لگائیں. حکمرانوں کی لیے اپنی آخرت اور دنیا خراب کرنے والوں کو طرح نہ دے. ناظرین یہ وہ تصویریں دیکھیں، فضائی جائیداد لیا جا رہا ہے سیلاب میں، چاہے 1988 ہو، 1922 ہو یا اس کے درمیان جتنا آیا ہو. لیکن کیا جب بھی زلزلہ یا طوفان آئے گا 4 دن جاگیں گے، فوٹو سیشن کرائیں گے اور حکمران بری الذمہ ہو جائیں گے؟ اور جن لوگوں نے غلط نقشے پاس کیے ہیں انہیں سزائے دیں. ایل ڈی اے سے یا محکمہ ریونیو سے مریم نواز صاحبہ، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ بندہ بھیجے بغیر پیسے کے 10 سالوں سے لوگ رسوا ہو رہے ہیں. 10 سال سے کچھ سنتا نہیں ہے. اندر میٹنگ ورکنگ لنچ چلتا ہے، 200 سے گپ چلتی ہے اور لوگ رسوا ہوتے ہیں. ثاقب بشیر جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ نے بیان دیا ہے کہ جس طرح عمران خان کر رہے لگتا ہے کہ وہ 14 سال جیل میں رہنا چاہتے ہیں. اگر انہیں کیسے پتا کہ وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے؟ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضمانتیں تب ملیں گی جب نظام کو عمران خان منظور ہو گیا، دریا پر حکومت کنٹرول کر لیا ہے. رانا صاحب آپ کو کیسے پتا؟ صبح عمران خان کی اگر اگلے ہفتے آئین اور قانون کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ 2 میں دے دے تو بیل تو وہ القادر میں فوری باہر آ جائیں گے اور تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا ملک، آپ کا ہارنے کے باوجود عوام نے آپ کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. آپ نے کنڈم مال پکڑ کے کچرے میں پھینک دیا، لیکن کچرے کو آپ نے فارم 47 میں اپنی جیت کی آپ کی پارٹی نے نشانی بنا لی. آپ کی خواہش پر کیسے کسی کو، جج کو اس کی سینیٹی سے روکا جا سکتا ہے؟ انصاف کرنے سے، صحافی کو سچ بولنا، سیاستدان کو سچ کرنا. اور نون لیگ میں بھی اچھے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی ہے جب ایک وزیر یہ جواب دے کہ دوسروں کی مائیں شاید کپڑے نہیں پہنتی تو اس پر کوئی حکومت، اس کا لیڈر اس کو سسپینڈ نہ کرے یا کاروائی نہ کرے، تو پھر اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے اور اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے. ناظرین صنم جاوید نے ایک بات کی ہے، آپ کو ان کی باتیں بری لگتی ہیں، میرے لیے وہ قابل احترام ہے. اور نون لیگ کا بھی کوئی بندہ اچھی بات کرے گا تو ہمارے لیے قابل احترام. پیپلز پارٹی سیاسی صحافی سیاستدان سے، جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. تھانے دار اور جج نہیں، فیکٹس لانا آپ کی ہے. ان کا ایک بیان ہے صنم جاوید صاحب کو کہ دریا پر سوسائٹی بنانے کی اجازت دنیا کے کس اور ملک میں ملتی ہے؟ یہ سوال تو مناسب ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں. خواجہ آصف کو بھی چاہیے کہ وقت نکال کر قوم سے مینڈیٹ چوری کرنے کی معافی مانگ لیں. 9 مئی جینا جتنا بڑا جرم ہے اتنا ہی بڑا جرم مینڈیٹ چوری کرنا ہے. اتنا ہی بڑا جرم کسی ناحق شخص سے زیادتی کرنا ہے، دین اور دنیا دونوں میں.
کسی سے جھوٹ زبردستی بلوانا، کسی کو سچ بولنے سے روکنا، حرام کھانے والے کی مدد کرنے والا بھی حرام کھانے جیسا ہوگا۔ ایسے لوگ جو دیانتداری کا لبادہ اڑتے ہیں اور نجائز کام کرتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات یا کسی بھی طریقے سے تنگ کرتے ہیں اور حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان سے بد دیانت لوگ ان سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ بہرحال جس جسم میں لقمہ حرام گیا وہ انصاف کرنے سے عاری ہو گیا، یہ اللہ فرماتا ہے۔ عائشہ علی بھٹا ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی، وہ کہتے ہیں آپ نے بالکل درست فرمایا، ایک انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، ایکس پہ پیغام دیا ہے، آپ نے درست فرمایا، ساتھ انہوں نے سکرین شاٹ لگائے ہیں، لوگ سیلاب کے عذاب میں مبتلا ہے لیکن لسانیت کی نفرت کی بھٹی میں تیار ہونے والے کچھ مکروہ کردار ملک دشمنی سے باز نہیں آ رہے، اور تو اور پاکستان بانڈ وزیر دفاع کا شہر سیال کو ڈوب چکا ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا پر جگتے مارنے اور نفرت کا پرچار کرنے میں مصروف ہے۔ نفرت نہیں، محبت کرو، انسانیت سے نفرت کرنی ہے، ظلم سے، کرپشن سے، ناانصافی سے کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، سچ بولنے والوں کو، رزق حلال کھانے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے طاقت اور اقتدار کے اندھے تکبر کے لوگ اس حقیقت سے اس وقت تک دور رکھتے ہیں جب تک وہ خدا کے قہر کا شکار نہیں ہوتے اور خود مصیبت میں نہیں آتے۔ لہذا اللہ کی زمین پر انصاف اور سچ بولو، آئین اور قانون کی حکمرانی لاؤ۔ عمران خان مائنس پی ٹی آئی مائنس کرتے کرتے خود کو آپ نے عوام میں زیرو کر لیا۔ علیمہ خان نے ٹھیک کہا تھا، میرے دونوں بچے اور میرا سامان گاڑی میں پڑا، جب مرضی مجھے گرفتار کر لیں۔ اس سوچ کو آپ نہیں مار سکتے، سچ کو روک سکتے ہو، ختم نہیں کر سکتے، ظلم کو جاری رکھ سکتے ہو، لیکن ظلم کے جب مظلوم کی ہمت آئے گی، اللہ اس کی مدد کرے گا، تو تم اس مظلوم کی بد دعا اور قانونی کارروائی اور دنیا میں قانون سے بچ نہیں سکو گے۔ ورنہ مشرف دیکھ لو، آخری دور میں پاکستان آنا چاہتا تھا اور اسے آنے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ 2017 میں جب میں نے دبئی میں ایئر وے میں ان کا انٹرویو کیا تو یہ انہوں نے خود کہا تھا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن پھر صحیح اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔